आमिना तुझको मुबारक शाह का मीलाद हो, तेरा आंगन नूर, तेरा घर का घर सब नूर है। अल्लामा इब्ने हसन मक्की शाफिई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नेमतुल कुबरा सफ़ा 52 पर विलाद मुस्तफ़ा यानी विलादत मुस्तफ़ा पर होने वाला एक ईमान अफरोज़ वाक़या लिखा है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक शख्स जिसका नाम आमिर बिन यमनी था, उसकी एक बेटी थी जो कुलज़न यानी बड़ी आंत के दर्द, जुज़ाम यानी सफ़ेद दाग वगैरह के अमराज में मुब्तला थी और साथ ही साथ चलने फिरने से भी मासूर थी। आमिर यमनी उस वक्त तक चूँकि मुसलमान न था, झूठे खुदाओं की इबादत किया करता था। वो अपनी बेटी को झूठे खुदा के सामने बिठाता और कहता, अगर तू शिफा दे सकता है तो मेरी बेटी को शिफा दे। सालों तक वो यूं करता रहा, मगर झूठा खुदा आखिर एक बेजान पत्थर था, वो दे भी क्या सकता था। एक दिन आमिर यमनी अपनी बीवी से कहने लगा, हम कब तक इस गूंगे बहरे झूठे खुदा को पूजते रहेंगे। ये ना बोलता है ना सुनता है। मैं नहीं समझता कि हम सही दीन पर हैं। बीवी बोली, ठीक है, फिर हमें भी साथ लेकर हिदायत की तलाश के लिए निकलो, शायद हमें हक की तरफ कोई रहनुमाई मिल जाए। दोनों मियाँ बीवी अपने मकान की छत पर बैठे यूं ही गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा एक नूर है जो सारे आसमान पर फैला हुआ है और उसकी रोशनी से सारी दुनिया चमक उठी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उनकी आँखों से गुमराही के पर्दे हटा दिए ताकि वो ख्वाबे गफलत से जाग जाएं। क्या देखते हैं कि फरिश्ते सब बांधे एक मकान को घेरे हुए थे। पहाड़ सजदा कर रहे थे, ज़मीन ठहरी हुई थी और दरख्त झुके हुए हैं और एक कहने वाला कह रहा है, मुबारक हो सच्चे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हो गए। मुबारक हो कि खातमुल मुरसलीन तशरीफ़ ले आए, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ़ ले आए। आमिर यमनी ने अपने उस झूठे खुदा को देखा तो वो भी औंधे मुंह ज़मीन पर पड़ा था। आमिर की बीवी बोली, जरा इसे तो देखो, कैसे सर नीचा किए ज़मीन पे पड़ा है। इतना सुनते ही वो बेजान पत्थर अल्लाह पाक के हुक्म से बोल उठा, खबरदार रहो, बड़ी खबर जाहिर हो गई है। वो पाक ज़ात पैदा हो चुकी है जो कायनात को शर्फ बख्शेगी। आगाह रहो। वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनकी आमद का हर एक को इंतज़ार था, जिनसे दरख्त और पत्थर बातें करेंगे, वो जिनके इशारे से चाँद 2 टुकड़े होगा, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। ये सुनकर आमिर यमनी ने पुकार कर कहा, ए गैब से आने वाली आवाज़, इस पत्थर ने सिर्फ आज ही बात की है, ये तो बताओ उसका नाम क्या है। जवाब दिया, उसका नामे पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। वो साहिब जमजो वो साहिब ज़मज़म शफ़ा यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। उनकी ज़मीन तिहामा यानी मक्का पाक है। उनके दोनों कांधों के दरमियान मोहरे नबूवत है। वो जब चलेंगे तो बादल उन पर साया करेंगे।
ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ عامر یمنی کی وہ بیمار بیٹی جو چلنے پھرنے سے بھی معذور تھی، وہ خود اپنے پیروں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، بیٹی تیری وہ تکلیف کہاں گئی؟ بیٹی بولی، ابا جان، میں دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نور کیسا ہے اور یہ کون بزرگ ہیں جن کے مبارک دانتوں سے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب آیا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باپ داداؤں میں سے ایک بزرگ ہیں جن سے کائنات پر نور ہو رہی ہے۔ ان کا نام احمد و محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ آپ فرما برداروں پر رحم اور خطا کاروں سے درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا، وہ دین حنفی یعنی سچے دین پر ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ کس کی عبادات کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ وحدہ لا شریک کی، یعنی اس اللہ پاک کی جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جنہیں نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا ہے۔ میں نے عرض کی، کیا آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا، ہاں، تم نبی احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو، ان کے وسیلے سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور سچے دل سے اللہ عز و جل سے دعا کی، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے اور جسم پر پھیر دیا۔ جب میں نیند سے اٹھی تو میری بیماری دور ہو چکی تھی۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی برکت آنکھوں سے دیکھ کر عامر یمنی، اس کی بیوی اور بچی کا دل محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سرشار ہو چکا تھا۔ عامر یمنی اور ان کے تمام گھر والے نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ لمبا سفر کر کے آخر مکہ پاک میں پہنچے۔ حضرت بیوی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان عالیشان کا پتہ پوچھ کر دروازے پہ دستک دی۔ بیوی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا۔ انہوں نے مقصد بتایا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ تحقیق کیے بغیر تحقیق وغیرہ کرنے کے بعد انہیں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت بخشی۔ اجازت ملتے ہی وہ ان مبارک کمرے میں داخل ہوئے جس میں دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ وہاں کے انوار و تجلیات میں ایسے گم ہوئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر ہو گئے۔ بے ساختہ اللہ پاک کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے ہی چہرہ پر انوار سے پردہ اٹھا تو دیدار کرتے ہی یکدم ان کی چیخیں نکل گئی۔ اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئی۔ قریب تھا کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوم لیا، ان کا بوسہ لیا۔ ابھی یہاں آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت بیوی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں واپس چلے جانے کا حکم دیا۔
آخر نہ چاہتے ہوئے بھی عامر یمنی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ عامر یمنی کا حال بھی بدل چکا تھا، وہ اس نورانی چہرے کے دیدار کے عاشق بن چکے تھے۔ دیوانہ وار چیخ کر کہنے لگے، مجھے واپس لے چلو اور بیوی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے التجا کرو کہ مجھے دیدار کرا دے۔ واپس مکان عالی شان پر حاضر ہوئے۔ اب کی بار جو ہی عامر یمنی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی لبکا اور قدموں پہ گر گیا، ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح ان ننھے قدموں پر قربان ہو گئی۔ غور فرمائیے، سبحان اللہ، اللہ پاک کے آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کس شان سے آمد ہوئی، کیسی کیسی برکتیں ظہور ہوئی۔ یہ سارا بیان جو ہم نے سنا اس روایت واقعات کے واضح ہو جاتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کے وقت زمین و آسمان میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اگرچہ انسانوں کی اکثریت اس وقت کفر و شرک میں مبتلا تھی، مگر اللہ پاک نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے۔ علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ شیطان 4 مرتبہ چلا کر رویا۔ پہلی بار جب ملعون ہوا یعنی بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا، دوسری بار جب زمین پر اترا، تیسری بار سورہ فاتحہ نازل ہونے کے وقت، اور چوتھی بار رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے وقت۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطان نے کہا، رات ایک بچہ پیدا ہوا جو ہمارے کام بگاڑ دے گا۔ اس کے چیلے چمچے بولے، تم ابھی جاؤ اور اسے نقصان پہنچا کر اس کے کام میں رکاوٹ ڈال دو۔ اس پر شیطان نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہا تو اللہ عز و جل نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے اسے زوردار ٹھوکر لگائی جس سے یہ مقام عدن میں جا کر گر پڑا۔ عدن مکہ مکرمہ سے 1 ماہ کی مسافت پر بحر ہند کے ساحل پر واقع مکمل یمن کا ایک شہر ہے۔ ہر ملک ہے شادماں خوش آج ہر ایک حور ہے، ہاں مگر شیطان معروف کا بڑا رنجور ہے۔ سوچئے، جس کی آمد سے پتھر بول اٹھے، جس کے چہرے کے نور سے بیماریاں دور ہو جائیں اور جس کے پیدا ہوتے ہی عالم روشن ہو جائے، وہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو سبق یہ ہے کہ جھوٹے خدا کسی کام نہیں آتے۔ جو سچے خدا ہیں ان کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جڑ جائیں، ان کی زندگی بدل جائے گی۔ ہمیں بھی ہر مشکل وقت میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر سے اس دور میں ایک کافر کی بیٹی صرف نبی کے نور سے شفا پا سکتی ہے تو ہم تو امتی ہیں، ہمیں کیوں مایوس ہونا چاہیے؟ آؤ دل سے پکارے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارے رب عظیم کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔